This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हिकमत रमज़ान। और मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मौलाना साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हिकमत रमज़ान में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करें, ख़ास तौर से रमज़ान के पहलू पर कि रमज़ान के क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या हिकमत है, रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या हिकमत रखी हुई है। तो और गुज़िश्ता जो एपिसोड है उनको आपने बहुत पसंद किया। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मौजू पर आऊँ, जो आप मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं और हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट कुदरती अज्जा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, गर्मियों का ख़जाना है। इसकी मकबूलियत को देखते हुए हमदर्द ने कुछ और मशरूबात भी लॉन्च किए हैं। इसके अंदर कुछ और फ्लेवर में हैं, जैसे कि शरबत खस, शरबत संदर, शरबत गुलाब, ये मशरूबात हैं। और 2 स्क्वैश भी रखे हुए आप मेरे साथ देख रहे होंगे, लेमन और ऑरेंज। और एक हमदर्द ने अब इस बार डायबिटिक पेशेंट का भी ख्याल रखते हुए शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा को भी लॉन्च किया है। कुछ फ्यूजन है टेट्रा पैक के अंदर, जैसे कि दो फ्लेवर हैं इसमें, मैंगो और लीची, मिल्क शेक और लस्सी। तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब इसबगोल आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इसकी फ़ायदियत से केसर रखा हुआ है यहाँ पर, और यानी कि ज़ाफ़रान, इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं आप। 2 फ्लेवर में ग्लूकोज डी मौजूद है, ऑरेंज और रेगुलर, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग है यहाँ पर रखा हुआ, मस्टर्ड ऑयल है, ये किचन के लिए है। और ये मसाले हैं इसके अंदर यहाँ पे रखे हुए, अजवाइन, हल्दी, धनिया, मिर्च और गरम मसाले हैं हमें, सिया मिर्च वगैरह रखी। सिवई है, तमाम तरह की किचन का आइटम है। जाम शीरी, ये भी एक तरह का शरबत है। नारियल पानी है, ये भी मशरूबात में आता है। और शहद के फ़ायदे से आप लोग वाकिफ़ है, शहद खाना सुन्नत है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए और इनको इस्तेमाल में लाइए अपने। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। आपको याद होगा जब हमने आपसे पहले उसमें एपिसोड में ज़िक्र किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी रात में खुतबा इरशाद फरमाया था। तो उसके अंदर कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तमाम सहाबा किराम से कि तुम पर एक ऐसा महीना साया फगन हो चुका है, बरकतों वाला, रहमतों वाला, तमाम तर चीज़ें उसमें कही थी। और उसके अंदर आपके जो है दिन का रोज़ा, रात का क़याम जो है, दिन का रोज़ा फ़र्ज़, 2 प्रोग्राम बताए थे। दिन का रोज़ा फ़र्ज़ है आप पर, रात का क़याम को आपकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया। और तीसरी एक चीज़ जो कही थी, इसमें एक रात ऐसी है जो कि 1000 महीनों की रात से बेहतर है, यानी कि वो शब क़द्र की रात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उसके बारे में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, शब क़द्र के बारे में कि शब क़द्र क्या है। सबसे पहला सवाल मौलाना साहब से यही। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इस मुबारक महीने में एक अज़ीमुश्शान रात रखी है जिस रात को शब क़द्र कहा जाता है। और उस रात में इबादत करना 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत करने के मुतरादिफ है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको ये महीना मिल जाए, जिनको ये रातें मिल जाएं। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी इनायतें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी अहम तरीन रात हम लोगों को अता फ़रमाई है। इसके ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। जी। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के सामने बनी इसराइल के एक मुजाहिद का तज़किरा हुआ जी, जिन्होंने तकरीबन 1000 साल तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। जी। तो सहाबे किराम को ये बात बड़ी भारी लगी कि 1000 साल तक वो जिहाद करते रहे, हम लोग कितना भी अमल कर लेंगे तो उनके सवाब तक, उनके अजर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी। तो अल्लाह के लाडले नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तकलीफ़ को, उस दिक्कत को दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अहम तरीन रात को अता फरमाया था। जी। हमारी जो ये उम्मत है, उम्मत मरहुमा, इसकी उम्रें कम हैं और दीगर उम्मतों की जो उम्रें थी काफ़ी लंबी लंबी थी। तो सहाबे किराम पर यह बात बड़ी शाख गुजर रही थी कि जो पिछली उम्मतें हैं उनकी बड़ी लंबी लंबी उम्रें थीं,
انہوں نے اجر و ثواب جو کمائے ہیں بہت زیادہ کمائے ہیں، اور ہماری چونکہ کم عمر ہے تو اس اعتبار سے کتنی بھی محنت کر لیں گے، تگ و دو کر لیں گے تو ان کے برابر ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت مرحومہ کو یہ رات عطا فرمائی ہے کہ اگر اس رات کے اندر کوئی شخص اللہ کی بندگی کر لیتا ہے، عبادت کر لیتا ہے، تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ تقریباً 83 برس 4 مہینے ہوتے ہیں 1000 برس کے، اور اس میں مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب وہ زیادہ کتنا ہوگا وہ اللہ رب العزت ہی زیادہ جانتا ہے کتنا زیادہ ہوگا۔ جی یقینی طور پر۔ اچھا ویسا اس رات کے اندر جو آپ نے ایک تو یہ ہے کلام پاک نازل ہوا اس کے اندر، اس کے بارے میں کہا جاتا۔ اچھا اس رات کو تلاش کرنے کے لیے جو حکم دیا گیا آخری عشرے کے بارے میں کہا گیا، حالانکہ بہت زیادہ روایتیں ملتی ہیں اس کے بارے میں، تو آخری عشرے کا جو حکم ہے اس کے اندر، اور اس رات کے اندر جو واقعی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور یہ ملائکہ وغیرہ اس کے اندر اترتے ہیں، کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا کیا کیا اس میں؟ کیونکہ قرآن کریم کی جو آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ سے کون سے ملائکہ مراد ہیں یہاں پر؟ جی۔ اور روح سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ملائکہ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اس روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بڑی اہم ترین بات فرمائی گئی کہ وہ ملائکہ اور فرشتے جو انسانوں کی تخلیق کے وقت میں جی اعتراض کر رہے تھے کہ اے اللہ آپ اس مخلوق کو کیوں کر پیدا کر رہے ہیں، جی یہ مخلوق پیدا ہوگی تو فساد مچائے گی، جھگڑا کرے گی، قتل خوریزی مچائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے جناتوں کی جماعت تھی اس روئے زمین پر، اور فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اور اعتراض کرنے کی جو بنیاد تھی، وجہ تھی، انہوں نے یہ ظاہر کی۔ اور پھر انسانوں کی جو تخلیق ہوئی ہے جس مادے سے ہوئی ہے وہ نطفے سے ہوئی ہے۔ نطفہ ایک ایسی چیز، ناپاک چیز ہے، وہ کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو دھلنا ضروری ہے، جی انسان گھن محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس نطفے کو اتنا حسین و جمیل شکل میں ڈھالا ہے کہ ماں باپ کو پیار، شفقت اور محبت، یہاں تک کہ ماں باپ اس پر نشاور ہونے لگتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ان ملائکہ کو، فرشتوں کو نازل کر رہا ہے، اتروا رہا ہے اس روئے زمین پر، جی یہ دکھانے کے لیے کہ وہ بندے میرے جن کی تخلیق پر تم اعتراضات کر رہے تھے کہ کیوں کر پیدا کیا جا رہا ہے ان کو، جا کر کے دیکھو دنیا کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں، میری بندگی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے ان کی طرف سے معافی نامہ ہوتا ہے اس جملے کا جو انہوں نے پہلے کہا ہوا تھا، اور اللہ رب العزت باضابطہ مشاہدے کی شکل میں ان فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ جی رہی بات روح سے کیا مراد ہے، جی تو روح سے مراد یہاں روح الامین ہے، یعنی جبریل امین ہے علیہ السلام۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ روح سے ایک خاص مخلوق ہے جو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس مخلوق کو خاص طور سے اسی رات کے اندر نازل فرماتے ہیں۔ بعض رات فرماتے ہیں کہ یہاں روح سے مراد ایک خاص فرشتوں کی جماعت ہے، جو فرشتوں کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ اور دیگر ملائکہ اور دیگر فرشتے بھی اس ٹیم کو آج ہی کی رات میں دیکھتے ہیں، اس سے پہلے اور نہیں دیکھ سکتے تھے ان لوگوں کو۔ اچھا بعض روایات میں آتا ہے کہ روح سے مراد یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ باضابطہ اللہ رب العزت ان کو آسمان سے نیچے اتارتا ہے اور امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کے امت کے کارناموں کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں، لیکن جو اس میں مشہور روایت ہے اور راجح جو قول ہے اس سے جبریل امین مراد ہیں۔ تو ملائکہ کا بھی نزول ہوتا ہے اور روح الامین کا بھی نزول ہوتا ہے، اور نزول اللہ رب العزت کی اذن کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اچھا اسی رات کے اندر فیصلے تو ہمارے بہت ہو چکے، لیکن اسی رات کے اندر تمام تر فیصلے صادر کر جاتے ہیں پورے سال کے، ایسا اس کے اندر ملتا ہے کہ اسی رات میں فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے اور تمام تر پورے سال کے احکامات
کہ اب اس سال کے اندر کیا کیا ہونا دنیا کے اندر. جی دیکھیے اس رات کے اندر بہت خاص چیزیں ہوتی ہیں اور بہت خاص چیزیں ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اسی رات میں فرشتوں کو پیدا کیا ہے. جی دوسرے جنت میں جو درخت لگائے گئے ہیں وہ اسی رات میں لگائے گئے ہیں. اور سیدنا آدم علیہ السلام کا جو مادہ ہے مٹی کا جو جمع کیا جا رہا تھا وہ اسی رات میں جمع کرنا شروع کیا ہے. اور بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس مبارک رات کے اندر شروع کی ہیں. اور خاص طور سے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت چونکہ نظام کائنات کو چلانے والا ہے، اس کا سنبھالنے والا ہے، اس کا اجرا کرنے والا ہے، تو کس انسان کے تعلق سے کتنی روزی ملنی ہے، کس کو موت آنی ہے، کس کو کتنی زندگی ملنی ہے، کس کے ساتھ میں کیا کیا معاملات ہونے ہیں، وہ تمام پورا ایک چارٹ بنا کر کے ان فرشتوں کو جن کی ڈیوٹی جس کے تعلق سے منصوب ہے اس کو دے دی جاتی ہے. اور پھر باضابطہ باذن الہی اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو صادر کرتے ہیں. جیسے ملک الموت ہے، جی جی ان کا کام ہے روح نکالنے کا، تو وہ روح نکالتے ہیں. جبریل امین کا کام تھا وہ پیغام پہنچانے کا، تو پیغام پہنچاتے تھے. ایسے ہی اسرافیل علیہ السلام ان کا کام تھا سر پھونکنے کا، وہ سر پھونکیں گے. اور اسرافیل علیہ السلام کا یہ بھی کام ہے کہ وہ باضابطہ بارش وغیرہ برساتے ہیں جی اور اللہ کے بندوں کو روزی پہنچاتے ہیں. یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جس لقمے پر جس بندے کی روزی لکھی ہوئی ہے، جی جب تک وہ فرشتہ اس لقمے کو اس بندے کے حلق میں نہیں ڈال دیتا ہے اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. جی آپ یہ دیکھ لیجئے، کسان نے گیہوں کو پیدا کیا اپنے کھیت میں، جی اور ایک گیہوں ڈالا ہے، اس سے بال نکلی ہے، اس ایک بال کے اندر 70 دانے پیدا ہوئے. اس دانے میں سے نہ جانے کس دانے پر آپ کی روزی لکھی ہوئی ہے. وہ وہاں سے کٹائی ہوئی، اس دانے پر اس فرشتے کی نگاہ ہے. پھر وہ کریشر کے ہاں گیا، اس کی پسائی ہوئی، پھر بنیا کے ہاں گیا، پھر آپ وہاں سے خرید کر لائے، پھر آٹا گودا گیا، روٹی بنی. تو جب تک کہ وہ لقمہ بن کر کے آپ کے پیٹ میں وہ دانہ نہیں پہنچ گیا، فرشتے کی ذمہ داری اور ڈیوٹی پوری نہیں ہوئی. تو اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کا چلانے والا ہے، جاری کرنے والا ہے. اور بہت ساری چیزیں جو اللہ رب العزت اس دنیا میں جو انجام پذیر کر رہا ہے ان تمام چیزوں کی لسٹ، دستاویز، تمام چیزیں ان فرشتوں کو، ملائکہ کو سپرد کر دی ہیں کہ آپ کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری. اور وہ فرشتے مکمل طریقے سے ایمانداری کے ساتھ میں اللہ رب العزت کے حکم سے اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. اچھا، اب اس کے آگے بڑھتے ہیں مولانا صاحب کہ مطلب کہ اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا. اس کو فکس کیوں نہیں کر دیا گیا، یا یہ کیوں نہیں بتا دیا گیا کہ یہ فلاں رات ہے، تاکہ بندہ اس رات کی عبادت کرتا. اس کو پوری 10 راتوں جو تمام روایت ملتی ہیں اس کے اندر، تو اگر آپ کہیں گے تو کچھ کہتے ہیں کہ طاق راتیں، اور کچھ میں اگر کہیں تو ویسی رات ہیں، تو غرض یہ کہ 10 کی 10 راتیں شامل ہو جاتی ہیں لگ بھگ اس طرح سے. تو اس کی کیا وجہ رہی؟ دیکھیے اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. جی اللہ رب العزت نے اس رات کو متعین نہیں کیا، جی یا متعین کیا تھا تو پھر باضابطہ اللہ کے رسول سے اس کو باضابطہ بھلا دیا. اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے اندر ذوق و شوق دیکھنا چاہتا ہے. بندوں کے اندر ذوق و شوق دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر کتنا ذوق و کتنا شوق ہے کہ ایک رات کو پانے کے لیے میرے بندے 10 راتوں میں اس رات کو تلاش کر رہے ہیں. جی تو ایک رات کے پانے کے لیے ہمارے بندے 9 راتوں میں اور بندگی کر رہے ہیں، 9 راتوں میں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو ایک رات کے ساتھ ساتھ 9 راتیں اور آپ کو بندگی کرنے کے لیے مل گئی. جی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ طے کر دیا جاتا تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے مزاج میں، جس کے طبیعت کے اندر گناہ ہی گناہ ہے، مکر ہی مکر ہے، فریب ہی فریب ہے، ایسا آدمی بھی اس رات میں باز نہ آئے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے آدمی کے ہلاکت میں، ایسے آدمی کے بربادی میں کیا تردد ہے، کیا شک ہے. پھر کوئی شبہ تو یہ نہیں. بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہو سکتی ہیں. ذوق و شوق بھی ہو سکتا ہے. ایک رات کی تلاش میں 9 راتیں اللہ رب العزت آپ کو اور بندگی کے لیے دے رہا ہے، یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اور ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عظیم چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے، اسے مخفی رکھا، اس نے تمام عظیم چیزوں کو چھپایا بھی. اور جیسے بھی آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ اگر جو ہے اس کو ایک رات کو جو تعین کر دیا جاتا ہے اس کا، تو اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا تھا. جیسے ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ تعالیٰ
انہوں کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ایک شخص سو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جا کر کے اسے جگا دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گئے اور جا کر کے جگا دیا. اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خیر کے کاموں میں سب سے آگے رہتے ہیں, پھر آپ نے مجھ سے جو کہا, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں جا کر کسی کو جگاتا اور یہ مجھے اگر منع کر دیتے تو وہ کفر کے درجے میں پہنچ جاتا. تمہارے جانے سے اگر ایک دفعہ انکار بھی تو اس درجے کو نہیں پہنچتا. وہی جو بھی آپ نے بات کہی کہ اگر اس کا تعین کر دیا جاتا ہے یقینی طور پر, تو پھر جیسے آپ نے کہا اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی پھر اس لیے ہلاکت تھی, اس کے ہلاکت میں پھر کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اب اس کی تلاش کے بارے میں ادھر آتے ہیں, جسے بہت سارے اقوال ملتے ہیں. ایک سب سے جو ملتا ہے وہ کہ طاق راق تمہیں تلاش کرو, ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو. حدیث پاک ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر, کہ لیلۃ القدر کو رمضان شریف کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اب طاق راتیں جو شروع ہوتی ہیں وہ 21 سے شروع ہوتی ہیں. 21 ہے, 23 ہے, پھر 25 ہے, پھر 27 ہے, پھر 29 ہے. جی, ابن حزم یہ اس وقت میں ہے جب مہینہ یہ 30 کا ہو, 29 کا ہو. 29 کا ہو. ہاں, ابن حزم ظاہری ایک صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مہینہ 30 کا ہوگا تو پھر وہاں 21 سے نہیں بلکہ 20 اور اس کے بعد 22, اس کے بعد پھر 24, اس کے بعد پھر 26, اس کے بعد پھر 28, اس کے بعد 30, اس طرح سے ابن حزم ظاہری بیان فرماتے ہیں. لیکن جو راجح قول ہے, جس کو زیادہ مفسرین نے تمام لوگوں نے لیا ہے, اس کو ایکسیپٹ کیا, قبول کیا ہے, وہ یہی ہے کہ 21, 23, 25, 27 اور 29 یہ طاق راتیں ہیں جن راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور خود نبی علیہ السلام, صحابہ کرام اس رات کو تلاش کرتے تھے. اور جس سال آپ کا وصال ہوا ہے اس سال نبی علیہ السلام نے باضابطہ اس 10 دن کے ساتھ ساتھ باضابطہ 10 دن کو اور شامل کر لیا تھا. گویا کہ 20 دن آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اعتکاف میں بیٹھنے کا اور باضابطہ شب قدر کے تلاش کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ ان طاق راتوں میں تلاش کرنے کا. اچھا, یہ آپ نے طاق راتوں کی بات کی. کچھ کا قول ہے کہ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ جو رمضان کی پہلی رات ہے وہی شب قدر ہے. اس کے اندر قول تو بہت سارے ملتے ہیں, بہت سارے. کچھ کا یہ ہے کہ 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت بھی کہ شاید یہی, اور یہ بھی سب صحابہ کرام اور جو انہی سے سب یہ اقوال موجود ہیں تمام سے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب عشرہ اخیر آتا تھا تو اپنی لنگی مضبوط باندھ لیا کرتے تھے. اپنی لنگی مضبوط باندھ لیا کرتے تھے, خود بھی شب بیداری کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو شب بیداری کراتے تھے. لنگی مضبوط باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ذرا بھی کاہلی سستی نہیں کرتے تھے. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان آخری ایام کے اندر 10 دنوں کے اندر نبی علیہ السلام اپنے اہل و عیال سے بھی, اپنے ازواج سے بھی دور رہا کرتے تھے. تو لنگی باندھنے کا مطلب یہ بیان کیا فقہاء نے اور محدثین نے. تو اس اخیر عشرے کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے. اچھا, اس میں ایک اور بھی پہلو آتا ہے. ویسے تو ہر ایک کے بغیر آپ دیکھیں گے تو 19, 21, 23, 24, 25 سبھی کے بارے میں سب زیادہ تر قول ہے. لیکن اسے اجماع تو نہیں کہیں گے, لیکن لگ بھگ زیادہ تر صحابہ کرام کا جو ہے وہ 27ویں شب پر بہت زیادہ وہ ہے کہ ہاں یہ 27ویں شب جو ہے یہی جو ہے شب قدر کی رات ہے. ذرا 27ویں شب کے بارے میں. ہاں, کچھ لوگوں کی رائے ہے 27ویں شب کے بارے میں, اور ایک روایت بھی ہے اس کے تعلق سے. ایک روایت بھی تعلق اس کے تعلق سے ہے کہ 27ویں شب یہ شب قدر ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو مبہم رکھا ہے, مخفی رکھا ہے, چھپا کے رکھا ہے تاکہ لوگوں کے اندر زیادتی شوق پیدا ہو, تاکہ لوگ اس ایک رات کے تلاش کرنے کے بہانے 9 راتیں اور اپنی اللہ کی بندگی میں شامل کر لیں. تو اللہ رب العزت نے اس رات کو باضابطہ مبہم رکھا ہے. ایک روایت ہے اور میں کوٹ کر دوں کہ نبی علیہ السلام نکلے بتلانے کے لیے کہ شب قدر کس رات کے اندر ہے, لیکن باہر یہ دیکھا نکل کر کے کہ 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں.
اب وہ جھگڑا کر رہے تھے، اس جھگڑا کرنے کی نحوست کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس رات کے علم کو اور معلومات کو، اس کے تعین کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا. جی. تو جھگڑا کرنا کتنی بری بات. اللہ رب العزت طے کرنا چاہ رہا تھا اور طے کر رہا تھا، لیکن اس جھگڑے کی نحوست کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کے تعین کو اٹھا لیا. یہ بھی حدیث پاک. ہمارا مزاج جو آج کا ہے وہ عبادت کی طرف راغب جو بھی ہے، بہرحال میں سب کی بات نہیں کر رہا، مولانا صاحب ہمارا مزاج جو اس وقت بن رہا ہے وہ راہ فرار کا بن رہا ہے. جی. ذوق اور شوق اپنی جگہ کرنی، ذوق اور شوق کے ساتھ چاہیے، جیسا کہا کہ وہ تو خیر کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا اس کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا. تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کم سے کم ہمیں بس معلوم پڑ جائے کسی طرح سے. یہ تمام تر جو ذکر اذکار کی جو میں نے کیا ذکر اذکار کی اتنی یا اس کے اندر تمام سے اور زیادہ تر لوگوں سے 27 کا وہ ملتا ہے، لیکن یہ بدلتی بھی رہتی ہے کہ آج 27 ہے، کل اگلے سال 23 ہو سکتا ہے، کہ جیسے کہ جو صحابہ کرام سے ڈیفرنٹ طرح کے جو اقوال ملتے ہیں کہ 21 ہے، کوئی 19 ہے، کوئی 23 ہے، کوئی 27 ہے، اس طرح کے. دیکھیے صحابہ کرام سے یا اللہ کے رسول سے جو بات طے ہے وہ عشر اخیر کے اندر. بعض حضرات نے اس کی ایک نشانی اور علامت بتلائی ہے. جی جی. کہ شب قدر کس رات میں ہوگی، اس رات کی نشانی اور علامت بتلائی ہے. اس کی علامت یہ بتلائی ہے کہ جس رات میں شب قدر ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس رات میں کھارا پانی بھی میٹھا کر دیتے ہیں. کھارا پانی بھی میٹھا کر دیتے ہیں. جی. اور اس میں ایک صاحب کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو اس رات میں غسل کی حاجت محسوس ہوئی، تو وہ باضابطہ سمندر کے کنارے گئے غسل کرنے کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے. جی. لیکن جب انہوں نے کلی کیا تو پانی میٹھا تھا. تو علماء نے اور لوگوں نے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ جو یہ رات ہوتی ہے، اس رات میں اللہ رب العزت کھارے پانی کو میٹھا کر دیتا ہے. جی. اور دوسری اس میں وجہ دلیل بیان کی گئی ہے کہ جس رات میں شب قدر ہوتی ہے، جی. اس رات کی صبح میں جو طلوع ہونے والا سورج ہوتا ہے وہ سورج اس میں کرنیں نہیں ہوتی ہیں، جی. شعاعیں نہیں ہوتی، بالکل سپاٹ ہوتا ہے. تو یہ مختلف علامتیں لوگوں نے بیان کی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس آدمی کو شب قدر کی تلاش ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقے پر عمل کرے. اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ 20ویں رمضان کو جی. شام کو عصر کی نماز کے بعد آپ اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اور اعتکاف میں بیٹھنے کا جو مقصد ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی اس میں کم سے کم شب قدر مل ہی جائے گی انشاءاللہ. بس کیونکہ وقت بھی کم ہے، ایک آخری سوال، یہ صرف رات میں ہی ہوتی ہے یا اس کے میں دن بھی انکلوڈ ہوتا ہے اس کا؟ نہیں، اس میں رات میں ہوتی ہے. یہ حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک کی ہوتا ہے. اور اس پوری رات کے اندر ایسا نہیں کہ رات کے اس حصے میں ہے اور رات کے اس حصے میں نہیں ہے، سہ پہر میں ہے اور نصف پہر میں نہیں ہے، بلکہ مکمل رات اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. مطلب آپ کا مطلب ہوا کہ مکمل رات سمجھ لیجیے وہ 24 گھنٹے آ جائیں گے، کیونکہ اگر یہاں پہ آج دن ہے تو یو ایس اے کے اندر تو وہ ایک الگ چیز ہے. میں اس کو دن نہیں کہہ سکتا. ہاں، اسے دن نہیں کہہ سکتا، میں اسے رات ہی کہیں گے، رات ہی کہیں گے نا اس کو. وہ رات اس طرح سے مکمل ایک طرح سے 24 گھنٹے ہی ہو جائیں گے. ہمارے لیے ہے یہاں رات ہے، ان کے لیے بھی وہ رات ہے. جب وہاں ان کے یہاں رات ہے تو اس کے لیے وہی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین آج ہم نے بات کی شب قدر کے بارے میں، شب قدر کی فضیلت کے بارے میں، اور شب قدر کے اندر جو ہے اس کو تلاش کرنے کے بارے میں، کس وقت تلاش کرنا چاہیے، کیا کیا اس کی نشانیاں ہیں، اس کے بارے میں آپ نے جانا. تو ناظرین آپ سے وقت ہو رہا ہے اجازت لینے کا، لیکن اجازت لینے سے پہلے جو میرے ساتھ رکھے پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے. روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں. ہمدرد نے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے شوگر فری روح افزا بھی لانچ کیا ہے. 2 اسکویش ہیں یہاں پر، اورنج ہے اور لیمن رکھا ہوا میرے ساتھ ہے. کچھ اور مشروبات یہاں پر جیسے کہ شربت خس ہے، شربت سندر، شربت گلاب. اب آپ اس فلیور میں ان کا مزہ لے سکتے ہیں. ریڈ رش ہے، یہ انرجی ڈرنک ہے، ناریل پانی موجود ہے، جامع شیریں ہیں، یہ سب مشروبات ہیں اس میں. اور یہ گلوکوز ڈی بھی موجود ہے یہاں پر 2 فلیور کے اندر، ایک ریگولر اور ایک اورنج، اور کچھ فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر ہیں. جو فلیور ہے اس کی لیچی ہے، مینگو، لسی اور ملک شیک. سب گولے ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے. اس کی فائدے سے آپ لوگ واقف ہیں. کیسر یعنی کہ زعفران، ان کا استعمال کیجئے. ہینگ رکھا ہوا ہے یہاں پر. کچھ مسالے ہیں، ہلدی، دھنیا، مرچ ہے یہاں پر رکھا ہوا، اور اجوائن، اور یہ سیاہ مرچ، سیوئیں وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں. شہد ہے، شہد کا کھانا سنت ہے. تو پورا باسکیٹ اپنا پورا گرمیوں کا خزانہ ہمدرد نے لے کر کے آیا آپ کے لیے. اور ساتھ ساتھ آپ کے
کچن کا بھی ہمدرد نے انتظام کیا ہے، تو ان سب کو استعمال کیجیے، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ مولانا صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر جزاک۔ تو ناظرین، حکمت رمضان میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.